सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही सलामत पहुँच रही है तो मुझे बता दें ताकि मैं आगे बोल सकूँ। अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो भी बता दें, और नहीं हो रहा है तो भी बता दें। आज मैं जिस मुद्दे पर लाइव आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे को आप सुने, समझें, जानें, उसके बाद हमें गालियाँ दें, हमारे खिलाफ फेसबुक पोस्ट करें, हमें ये कहें कि इस्लाम की जानकारी नहीं है, हमें ये कहें कि हम फला फिरके से आते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सब कुछ कहें, लेकिन हमारी बातों को अपने जहनों में रखने के बाद, समझने के बाद तब कहें ये सब कुछ। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम भाई। मुसलमान ने अपने आप को कहां पर लाके खड़ा कर लिया है? नामूसे रिसालत की हिफाजत करने की काम कह करके, बात कह करके, उसके आड़ में जो कुछ कर रहा है मुसलमान, क्या ये इस्लामिक तरीका है? हम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये बता रहे हैं दुनिया को। वालेकुम अस्सलाम। हम इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम के नबी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं सुनेंगे, ये बताने वाले लोग हैं हम। अल्लाह के रसूल के खिलाफ हम एक अल्फाज नहीं सुनेंगे, ये बताने वाले लोग हैं। हम अल्लाह के रसूल के कितने वफादार हैं, ये बताने वाले हैं। हम दुनिया को ये बताते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के कितने बड़े वफादार हैं। हम उनके लिए अपनी गर्दन कटवा भी सकते हैं। यही ना, हर एक मुसलमान के अंदर जोश भरा हुआ है, एक वलवला है कि हम अपनी गर्दनें कटा देंगे, लेकिन रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। चलिए आते हैं इस्लामिक तरीके पे। नमाज जुमा जो मुसलमानों के यहां एक बड़ा मर्तबा रखती है, बहुत बड़ा मर्तबा रखती है नमाज जुमा। हर नमाज जुमा के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे जब प्रोटेस्ट हो, दंगे क्यों हो जाते हैं, पत्थर क्यों चल जाते हैं? इस्लाम की तारीख में एक जुमा बता दो जिसमें पत्थर चले हों। छोड़ो, इस्लाम की तारीख में एक दिन बता दो जिसमें पत्थर चले हों। हाँ, पत्थर जरूर चले हैं, मैं दावा करता हूं पत्थर चले हैं। रसूल के आल पर पत्थर चले, आले रसूल पर पत्थर चले हैं। बाजारों में करबला के बाद जब काफिला निकाला था यजीद ने, तब पत्थर चले थे आले रसूल पर। आले रसूल पर पत्थर चले थे, यह सच है। आज पत्थर किस बिना पे चल रहे हैं और ये पत्थर क्यों चल रहे हैं? बेशक रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए, गिरफ्तार भी होने चाहिए, इसके खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन भी होना चाहिए। हमें यह दिखाना भी चाहिए कि हम इसके मुखालिफत करते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो हम गिरफ्तारी करवाने के लिए जो भी पॉसिबल है वो भी करें। सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या यह तरीका ठीक है जो हमने किया है? क्या मुसलमान ने इस्लाम को बदनाम नहीं किया है? भारत के कई कोनों में जहां जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजियां हो रही हैं, आज क्या नाम क्या आया है मुसलमानों का? पूरी दुनिया में जो एक चेहरा दिखाया गया है वो कौन सा चेहरा है? बाद नमाज उपद्रवियों ने उपद्रव किया, मतलब नमाज पढ़ने उपद्रवी जाते हैं? नहीं। अब कहेंगे साहब हम तो मजबूर हैं, हम क्या करें? मजबूर नहीं है आप, जाहिल हैं आप। मजबूर नहीं है आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं।
شیطان اپنا کام کر رہا ہے، آپ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں لیکن شیطان کے انڈر میں ہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا اگر کوئی تھا، عبادت کرنے والا تھا، تو وہ تھا شیطان۔ معلوم ہونا چاہیے یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ تھا شیطان۔ نماز پڑھ لینا اسلام کی تاریخ میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا نہیں ہوتا ہے، اسلام کو فالو کرنا پڑتا ہے، جو کہ مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ اس جمعے کو جو کچھ بھی ہوا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، میں اس کا وروध کرتا ہوں، اور مسلمانوں کو تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو گڈھے میں ڈھکیل رہے ہو، تم اپنے آپ کو زبردستی موت کے منہ میں ڈال رہے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو۔ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں جو طریقہ تم نے اپنایا ہے۔ تم نے FIRs کی، کتنے لوگ تھے؟ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلنے والے کتنے لوگ تھے؟ اپدرو میں، دنگے میں، یا اینٹا چلانے میں، پتھر مارنے میں کتنے لوگ تھے؟ کیا اتنی FIR بھارت میں کی گئی ہیں؟ نہیں کی گئی ہیں۔ بھارت میں جتنی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کی طرف سے کیا ایک FIR کی گئی ہے؟ نہیں کی گئی ہے۔ ہر مسجد کی طرف سے اگر ایک FIR کر دی گئی ہوتی تو بھی FIR کی لسٹ لمبی ہو گئی ہوتی، لیکن یہ نہیں کیا گیا ہے۔ سڑکوں پر نکل کر کے، پتھر مار کر کے، گھروں کو جلا کر کے، گاڑیوں کو جلا کر کے آپ سمجھتے ہو کہ آپ ناموس رسول کی حفاظت کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو اسلامک کہہ رہے ہو؟ تو پھر برا مت ماننا اگر میں یہ کہہ دوں کہ طالبان اللہ اکبر کے نعرے لگا کر کے لوگوں کو مارتا ہے، اور تم اللہ اکبر کے نعرے لگا کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پتھر بازی کرتے ہو، تو پھر یہ کوئی غلط نہ ہوگا کہ تم اس کے ہی بنائے اسلام پہ چل رہے ہو، رسول کے اسلام پہ نہیں چل رہے ہو، اللہ کے اسلام پہ نہیں چل رہے ہو۔ بہت زیادہ غلط کر رہے ہو۔ تم رسول کے ہر اس کردار کو بھلا چکے ہو۔ تم دنیا کو رسول کا کون سا کردار بتا رہے ہو؟ جس رسول کی شان میں گستاخی کو تم برداشت نہیں کر رہے ہو، اس رسول کے کردار کو تم نے دنیا کو بتایا ہے کیا؟ نمازی وہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ کے نکلے تو راستے میں دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ ہے اسلامک، یہ اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے سر جھکا کے جاتے ہیں۔ صرف نماز پڑھ کے ہی نہیں، تمہاری دکھائی گئی شرافت، تمہاری کی گئی شرافت سے تمہارے دھرم، تمہارے مذہب کو لوگ پہچانے، تمہارے رسول کی لوگ قدر کریں، اس لیے کیونکہ تم ان کے ماننے والے ہو۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم جوش میں آ گئے ہیں، ہم ہوش میں نہیں ہیں۔ ہم سے کسی نے کہہ دیا کہ چلو اس جمعے کو کرنا ہے، پھر کہو گے صاحب کیا کریں، سامنے سے گولیاں چل رہی تھی، ہم کو پتھر مارنا ہی پڑتا، آپ بڑے قابل بنتے ہیں۔ کیوں گولیاں چل رہی تھی؟ آپ کو سڑکوں پر نکل کر کے اپدرو کرنا ضروری تھا؟ آپ نے مسجد میں نعرے لگائے تھے، ٹھیک تھا، مسجد کے باہر ایک مولانا نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آپ کو کوئی امام رہا ہوگا نا، کوئی مولانا مولوی رہا ہوگا نا، اس مولوی کو سگنیچر کر کے، سب نمازی سگنیچر کر کے ایک پیپر دیتے اور کہتے مولوی صاحب اس کو ڈی ایم تک پہنچا دینا، ایس پی تک پہنچا دینا، پردھان منتری تک پہنچا دینا، کوریئر کر دینا، پوسٹ آفس سے پہنچا دینا، راشٹرپتی کو، پردھان منتری کو، گرہ منتری کو، ایس پی کو، ڈی ایم کو، ڈی جی پی کو، مکھیہ منتری کو، سب کو پوسٹ کر دینا، اور پوسٹ کروا دیتی ہے۔ لیکن طریقہ آپ نے نہیں سوچا، آپ نے سوچا جمعے کی نماز پڑھیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، دکانیں بند کروائیں گے، بھارت بند کا اعلان کروائیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو جیت لیں گے۔ تمہارے اس بھارت بند کی نوٹنکی سے کیا ملا؟ کچھ بیوقوف لوگ جیل چلے گئے، کچھ گدھے لوگ گولیاں کھا کے بیٹھ گئے، کچھ زخمی ہو گئے، اور بدنامی کس کی ہوئی؟ سارے عالم اسلام کی، سارے مسلمانوں کی بدنامی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ایسی حرکت کی ہے۔ شاید بہت مشہور و معروف حدیث ہے، بہت زیادہ مشہور ایسی حدیث ہے جو ایک ہندو بچہ بھی جانتا ہے اس حدیث کو، کہ رسول خدا جب جاتے تھے، اس گلی سے نکلتے تھے تو ایک عورت، ایک بوڑھی عورت ان پر کوڑا پھینکتی تھی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے، یہ ہندو بھائی بھی جانتے ہیں، سکھ بھائی بھی، عیسائی بھائی بھی، سب جانتے ہیں ان کے کردار کو۔
कूड़ा फेंकती थी उनके ऊपर। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो वो उसकी अयादत को चले गए कि क्या हुआ हो इस औरत को, आखिर उसने आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। और उनका ये किरदार देख करके वो बूढ़ी औरत मुसलमान हो गई। आपने क्या किया है? आपने रसूल खुदा के किरदार को किस तरीके से सड़कों पे पामाल किया है। कब तक चुप रहेंगे भाई? एक साहब कह रहे हैं कब तक चुप रहेंगे। बेशक आप चुप ना रहें, आप बोलें, आपको बोलने का हक है, लेकिन इस्लामिक तरीके से हट के अगर आप बोलना चाहते हैं तो अपना नाम इस्लाम से हटा लें। जो भी भाई हो, सबके लिए कह रहा हूं, अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर दें। बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप जुल्म करने लगें। जुल्म करना इस्लामिक तरीका नहीं है। सड़कों पे निकल करके जबरन किसी की दुकान बंद करवाना, सड़कों पर निकल करके पत्थर मारना, अगर आप समझते हैं कि ये तरीका है तो ये तरीका नहीं है। अब आप ये ना कहें हमसे कि साहब हम क्या करें, हम तो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। यार एक बात बताओ, 12 आदमियों की एक टीम ले जाता हूं किसी टूर्नामेंट में, 12 आदमियों की, सिर्फ 12 से 15 लोग होते हैं उस टीम में, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा जहन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लीडरशिप का मतलब पता है? मुसलमानों को लीडरशिप का मतलब ही नहीं पता है। 15 आदमी अगर मैं एक टीम में टूर्नामेंट में कहीं लेके जाता हूं तो उसको लीड करता हूं। उसकी जिम्मेदारी हमारे सर पे होती है कि अगर कोई आदमी लड़ गया, किसी से भिड़ गया, किसी से झगड़ा कर लिया, मेरी जिम्मेदारी है उसकी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी टीम का कोई प्लेयर किसी से लड़े ना, झगड़े ना, आफत ना आवे, मुसीबत ना आवे। तो फिर आपका वो कौन सा लीडर था जो हजारों की भीड़ सड़कों पर निकल पड़ी और आपके लीडर खामोश थे? कौन लीड कर रहा था आखिर इस भीड़ को? अगर कोई लीड नहीं कर रहा था तो मुझे बताएं कि ये भीड़ इकट्ठा कैसे हो? बेशक हो सकता है अयूब भाई, बेशक हो सकता है। एक ही क्यों, अगर आप ये कहें, अगर हम और आप ये कहें कि साहब नामूस रिसालत की हिफाजत में वो आदमी शहादत को चला गया, वो शहीद हो गया, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं इस बात को। अपनी मौत को दावत देना शहादत नहीं होता है, याद रखिएगा। मुझसे आप इख्तिलाफ रख सकते हैं, मेरी इन बातों से आप मुखालफत कर सकते हैं, मुझे गालियां दे सकते हैं, मेरे खिलाफ वीडियोस बना सकते हैं, जो दिल में आए वो कीजिए, लेकिन आपने इस्लाम को बदनाम किया है, ये हक है। आपने उस रसूल खुदा के किरदार को बदनाम किया है। आप ये कहते हैं कि उनकी शान में गुस्ताखी हुई है, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम विरोध करेंगे। नहीं साहब नहीं, आपने गलत तरीका चुन लिया है, आपने इस्लामिक तरीका नहीं चुना है। आप शायद भूल गए हैं कि जिस रसूल की हिफाजत, जिस रसूल की शान में गुस्ताखी हुई है और आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उसी रसूल के नवासे ने इस्लाम को बचाने के लिए सजदे में सर कटवाया था, सजदे में सर कटवाया था। भूल गए हैं आप भूल गए हैं आप। उसी रसूल की नवासियों पर बाजारों में पत्थर चले थे, ये आप बात भूल गए। उन्होंने पत्थर उठाया था क्या? उन्होंने तलवार उठाई थी क्या? या आपको ज्यादा प्यारे हैं आपके नबी और उनके नवासे को नाना प्यारे नहीं थे? क्या रसूल के नवासे को इस्लाम प्यारा नहीं था? कहां थे आप? क्या पढ़ा है आपने हदीसों में? क्या सीखा है आपने इस्लाम से? इस्लाम का तौर तरीका जाना है आपने? किस रसूल की हिफाजत की बात कर रहे हैं आप? किस रसूल की शान की हिफाजत की बात कर रहे हैं आप? किस रसूल के नामूस की बात कर रहे हैं आप? उस रसूल की एक बात अपने जहन में रख करके दिन भर में आप अमल में लाते हैं क्या? अमल में लाते हैं क्या आप? उस रसूल के किरदार को दुनिया को बताया है आपने? आपने दिखाया है कि उस रसूल को, मैं उस रसूल को मानता हूं, मैं उस रसूल को मानता हूं जिसके ऊपर कूड़ा फेंकने के बावजूद उन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया था। क्या आपने ये किरदार दिखाया था इस दुनिया को? उस रसूल के किरदार को आपने दुनिया में दिखाया था, दुनिया में आम किया था? नहीं, आम नहीं किया था। आपने क्या किया था? आप पड़ोसी की जमीन हड़प लेते हो, उस रसूल की याद नहीं आती है आपको? आप किसी का हक मार लेते हो, उस रसूल की याद नहीं आती है आपको? आप बेवाओं पर, यतीमों पर जुल्म करते हो, आपको उस रसूल की याद नहीं आती है? उस रसूल को तकलीफ नहीं होती है कि हमारी उम्मत ये कर रही है, हमारी उम्मत ये कर रही है? आप गलत निगाह डालते हो लोगों पर।
तकरीबन मुसलमान शराबी हो गया है, जुआरी हो गया है, चोरी डकैती कर रहा है। किस रसूल की हिफाजत की बात कर रहे हो आप? उस रसूल की हिफाजत की बात कर रहे हो जिसे हर दम हर कदम आप तकलीफ देते हो, और उसके बाद कहते हो कि सड़कों पर निकल करके पत्थर चलाना। साहब हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हमारे नबी पे बात आई है साहब, अब तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब तो नहीं छोड़ेंगे। मैं कह दूं, मानोगे मेरी बात, समझोगे मेरी बात का जवाब दोगे, मेरी बात का जवाब दोगे? एक बात बताओ, 1925 में उसी रसूल की बेटी की कब्र को गिरा दिया गया था, बुलडोजर चला दिया गया था सऊदी अरब में। उसी रसूल की बेटी, आज तक वहां पुलिस वाले लगे हुए हैं कि उनकी कब्र तक कोई पहुंच ना पाए। जाते हो उम्रा हज, जाते हो ना, मस्जिद नबवी देखते हो ना, जन्नतुल बकी देखी है? तुमने प्रोटेस्ट किया कभी उसके लिए? रसूल की बेटी की बात कर रहा हूं मैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? कितनी बार तुमने मुखालफत की है इसकी? ब्लैक डे मनाया है तुमने, प्रोटेस्ट किया है तुमने, विरोध जताया है तुमने, अफसोस जताया है तुमने? नहीं। पड़ोसी की जमीन हड़पने से पहले तुमने रसूल को देखा था? रसूल के बारे में सोचा था कि उनको कितनी तकलीफ होगी कि हमारी उम्मत ये जुल्म कर रही है किसी पर? नहीं। लोगों की बहन बेटियों पर गलत निगाह डालने से पहले आपने सोचा था कि रसूल ने हमारी आंखों के लिए कौन सा पर्दा बताया है, कौन सा हिजाब बताया है? सोचा था आपने? नहीं। दिन भर आप मुंह में गालियां लेकर के चलते हैं, उनकी मां का, उनकी बहन का करते हैं। आपने कभी सोचा है आप क्या कर रहे हो? नहीं। सैयद मोहम्मद जफर कह रहे हैं कि भाई ये बात आप नूपुर शर्मा को भी समझाओ, क्यों करती है गुस्ताखी। चलो बीजेपी वालों को हिसामजादों। देखिए सैयद मोहम्मद जफर साहब, हम नूपुर शर्मा को रसूल की शान बताने नहीं जाएंगे, हम नूपुर शर्मा को यह समझाने नहीं जाएंगे कि तुम रसूल के नामूस की हिफाजत करो। समझ रहे हैं? ये मुसलमानों को जरूरी है। उसने जो किया है वो हद से ज्यादा गिरी हुई हरकत है और इसका विरोध होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सब मुसलमानों को मांग करनी चाहिए इस बात की। हर मुसलमान को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन उसका एक अपना तरीका होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। यह तरीका नहीं है। मैंने तरीके पे उंगली उठाई है, जो तरीका अपनाया है मुसलमानों ने, मैंने इन पर उंगली उठाई है। यह तरीका गलत है। हर वक्त गालियां देने वाले, मुंह में हर वक्त गालियां लेने वाले, अगर ये कहें कि हम रसूल के नामूस की हिफाजत करने निकले हैं तो झूठे हो तुम लोग। उस रसूल को कितनी तकलीफें दी हैं तुमको पता है? तुमने कितनी तकलीफें दी? हर दिन में आप कितनी तकलीफें देते हैं अपने उस नबी को पता है? हर दिन में एक दिन ऐसा बता दीजिए कि आप अपने रसूल के कहे पर चल रहे हो। आप उस अल्लाह के नबी को, जिसके लिए आज मर मिटने को तैयार हैं आप, उसके तरीकों को आपने कितनी बार अपनाया है मुझे बता दीजिए। मैं एहतिशाम रिजवी इंतजार कर रहा हूं, बताइए मुझे, जवाब दीजिए मुझे इस बात का। बदनाम कर दिया ना जुमे की नमाज को आपने, है ना? वालेकुम सलाम भाई। बदनाम कर दिया ना जुमे की नमाज को कि जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने ये किया। आप क्या समझते हैं? मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन अपना एक तरीका होता है हर चीज का। हम अपनी तकलीफ को लेकर के इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हम उस रसूल के किरदार को दुनिया में गलत तरीके से नहीं पेश कर सकते। हमारी तकलीफ है। हम नबी के किरदार को दुनिया के आगे ला करके ऐसे नहीं साबित कर सकते हैं कि बिल्कुल उल्टा साबित कर दें। हम अहले बैत की कुर्बानियों को इस तरह जाया नहीं जाने दे सकते हैं। मैं उसी अहले बैत की बात कर रहा हूं जिसने नमाज के लिए अपने सरों को कटा दिया था, जिसने यजीद के आगे सर नहीं झुकाया, सजदे में सर कटवा दिया, बैत नहीं किया। मैं उसी अहले बैत की बात कर रहा हूं, उसी इस्लाम की बात कर रहा हूं, उसी रसूल की बात कर रहा हूं जिसकी शान में गुस्ताखी पर आप सड़कों पर निकल चुके हैं। आप समझते हैं ये तरीका अच्छा होगा, मेरे समझ में तरीका, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं एहतिशाम रिजवी अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, और जो लोग मुझसे सहमत हैं वो ये बात जानते हैं कि तकलीफ हमको भी है और हर एक इंसान को तकलीफ है, जो मुसलमान है या जो दूसरे गैर मुसलमान है और तरीका जानता है, किसी धर्म की इज्जत करना जानता है, उसको भी तकलीफ हुई है। आप क्या समझते हो? लाखों हिंदू हैं मेरी नजर में लाखों हिंदू हैं जो मुखालिफत कर रहे हैं नूपुर शर्मा की।
آپ نے سب کو شرمندہ کر دیا. آج وہ ہندو کس بیس پہ آ کے کہیں کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیسے کہیں بتاؤ مجھے. وہ ہندو کس بیس پہ آئیں اور کہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا یہ طریقہ اپنایا ہے تم نے اسلام کو دنیا کو دکھانے کا؟ کچھ نہیں سیکھا اسلام سے اور یہ کہہ دیا کہ ہم بڑے اسلامک ہیں، ہم بہت بڑے اسلامک ہیں. بھائی اگر آپ کو اسلامک ہونا ہے تو طریقے سیکھ لیجئے. آپ کے یہ چند پیسے کے مولوی آ کر کے ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے بک بک کر کے جاتے ہیں، آپ کی اوقات نہیں ہے کہ ان کو روک لیجئے. آپ کی ہے اوقات کہ ان کا بائیکاٹ کر دیجئے. کہیں نہ کہیں سے تو آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں نا. انڈیا میں کسی نہ کسی پریوار سے، کسی نہ کسی محلے گاؤں سے، کسی نہ کسی شہر سے آتے تو ہوں گے نا. شکریہ بھائی سید محمد ظفر بھائی، شکریہ. آتے ہیں نا. آپ نے روکا ان کو؟ کیوں جاتے ہو بھائی؟ ان مدوں پر جاتے ہی کیوں ہو جن پہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی ایسا پڑھا لکھا مسلمان، کسی سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہو، کسی سائنس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، کسی دوسرے دنیاوی معاملے میں بات ہو رہی ہو، اس میں مسلمان کوئی حافظ بیٹھا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا دنیاوی معاملات پہ کوئی حافظ بیٹھا ہو وہاں پر بات کر رہا ہو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جاہل اور گمار سمجھا گیا ہے. اور ہم ہیں کیونکہ ہم بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں. ہم ٹی وی پر جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں، وہ کچھ بولیں، ہم کچھ بولیں، اور ان کی ملے گا چینل والے کو کیا؟ ٹی آر پی. جب جھگڑا ہوگا، گالی گلوج ہوگی، ٹی آر پی ملے گی. ہمارا کیا ہوگا؟ اور ہم ہوتے کون ہیں پورے عالم اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ چند پیسے کے مولوی، 500 روپے پہ، 1000 روپے پہ بکنے والے مولوی جا کر کے بیٹھیں گے وہاں پر اور وہ اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے. میں دعویٰ کرتا ہوں ان سب مولویوں کو کہ تم اسلام کو ریپرزینٹ کرنا چھوڑو، اپنے پریوار کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ہو. تمہاری اوقات نہیں، حیثیت نہیں تمہاری. تمہارے گھر والے تمہاری بات نہیں مانیں گے. اسلام سے تو تم کہیں میچ کھاتے ہی نہیں ہو. یار یہ داڑھی رکھ لینا نا میرے بھائی، یہ داڑھی رکھ لینا، اسے اسلامک طریقہ نہ سمجھو. یہ سنت میں ہی نہیں، لوگ شوق میں بھی رکھتے ہیں. یاد رکھنا اس بات کو ہماری. یہ داڑھی لوگ سنت میں نہیں، شوق میں، فیشن میں بھی رکھنے لگے ہیں. اتنی بات سمجھ لینا آپ. یہ مت سمجھ لو کہ ہر داڑھی والا مسلمان ہے، ہر داڑھی والا باعزت، اس کی عزت کرنی چاہیے. مولوی صاحب آئیے، حافظ جی آئیے، حضور آئیے، تشریف رکھیے. نہیں، تم کو پتا نہیں ہے یہ کہاں کہاں بکے ہوئے ہیں، ان کی داڑھیاں کہاں کہاں بک گئی ہیں، پتا نہیں تم کو. ان کی زبانیں بک چکی ہیں. یاد رکھنا اس بات کو. لیکن شاید اس بات سے بہت انجان ہو. یہ جانتے ہو. اب ایک بات بتاؤ مجھے، جو کچھ تم لوگوں نے کیا اس سے کیا حل نکلا؟ نوپور شرما گرفتار ہوئی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے طریقہ صحیح نہیں اپنایا. بدنامی کس کی ہوئی؟ نقصان کس کا ہوا؟ جو حکومت چاہتی تھی، بادشاہت چاہتی تھی، گورنمنٹ چاہتی تھی، وہ تم سے کروا لیا. جو میڈیا چاہتی تھی وہ تم سے کروا لیا. اب نوپور شرما کا بیان رہ گیا الگ، ہٹ گیا، وہ ختم کہانی اس کی، گیا وہ پیچھے گیا، ڈیلیٹ ہو گیا وہ. اب مین مسئلہ یہ ہے کہ ہر جمعے کو مسلمان پتھر کیوں چلاتا ہے؟ آخر جمعے کے میں مسجدوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ آ گیا مسئلہ. بتاؤ، جواب دو گے تو؟ کتنے مولوی ہیں، کتنے جمعے کی نماز میں مولوی ہیں جو آ کر کے بات کریں گے اس ٹاپک پہ؟ مجھے بتائیں. میں ہر جمعے کی نماز پڑھانے والے مولوی سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا سکھایا تھا، آپ نے کیا خطبہ دیا تھا مسجد میں کہ اس کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کیا خطبہ دیا تھا آپ نے. اسلام کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کیا تھا آپ نے؟ بتائیے مجھے. آپ نے رسول کے کردار کو کیسا بتایا تھا؟ جو لوگ جوش میں آ گئے، ہوش کو بیٹھے، پتھر چلانے لگے، گاڑیوں میں آگ لگ، کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ایسا کون سا خطبہ آپ نے دیا تھا جس کے بعد لوگ اتنے زیادہ جوش میں آ گئے تھے؟ شاید آپ کے پاس جواب نہ ہو، لیکن ہمارے پاس جواب ہے. جب آپ کی زبانیں بک جاتی ہیں نا، جب آپ کا ضمیر مر جاتا ہے نا، تب لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، تب لوگ پتھر بازیاں کرتے ہیں. ویرودھ کرنا غلط نہیں، لیکن جب تک طریقہ صحیح نہیں اپناؤ گے تب تک کوئی فائدہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ جب تک طریقہ صحیح نہیں اپناؤ گے تب تک کوئی فائدہ نہیں. بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہو، منہ سے کھاتے ہو نا، کبھی ناک میں ڈال کے دیکھنا پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں. ناک میں ڈال کے دیکھنا، اور جب کوئی کہے تو بولنا تم کو کیا، ہم کو تو بھوک لگی تھی، ہم کھائیں گے نہیں، وہ میری مرضی کہ ہم کیسے کھائیں گے. ناک میں ڈال کے دیکھ لینا.
اگر تمہارا پیٹ بھر جائے تو مجھ سے بتا دینا کہ شام رضوی تو غلط تھا، میں صحیح تھا، بول دینا۔ چاہے جتنی بھوک تم کو لگی ہو، جب تک تم منہ سے نہیں کھاؤ گے تب تک تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ناک سے تم ڈالتے رہو، جتنا طاقت سے ڈال دو، پیٹ نہیں بھرے گا۔ ہاں، پاگل ضرور قرار دیے جاؤ گے، پاگل ضرور قرار دیے جاؤ گے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم ناک میں ڈال رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو۔ یاد رکھنا، دنیا میں یہ بتا دو گے کہ تم پاگل ہو۔ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، اس بات کیا فائدہ ایسے جذبات کا بھائی؟ جمیل خان بھائی، کوئی فائدہ نہیں ایسے جذبات کا جو ہم اپنے آپ کو بدنام کر دیں، اپنے آپ کو نقصان کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس رسول کی جس کی میں حفاظت کی بات کرتا ہوں، جس کی شان کی حفاظت کی بات کرتا ہوں نا، اس کو ہی بدنام کروں۔ کیا کردار، میں صرف جاننا چاہتا ہوں یار، رسول کا کیا کردار سیکھا ہے تم نے؟ کیا کردار سیکھا ہے اسلام سے تم نے یار؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسلمانوں سے، یا تو اسلام چھوڑ دو، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، یا تو اسلام ہی کھو جاؤ۔ ہاتھ جوڑتا ہوں تم سے، یا تو اسلام سے اپنے آپ کو الگ کر لو، اور یا تو اسلامی طور طریقے سیکھ لو، کیونکہ تمہاری وجہ سے اسلام بہت بدنام ہو رہا ہے، بہت بدنام ہو رہا ہے۔ میں اس مسئلے پر بولنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں جاننا ہی نہیں چاہتا تھا، میں سننا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے اچھا ہی نہیں لگا تھا کہ اس مسئلے پر میں بولوں، لیکن ضروری تھا کیونکہ غلط ہوا اس لیے مجھے بولنا تھا۔ بات تو صحیح ہے کہ 1500 سال سے نہیں سمجھے، میں انہیں کیا سمجھاؤں گا؟ بے شک میں مانتا ہوں، حیدرآبادی بھائی میں مانتا ہوں بے شک، لیکن تکلیف ہوئی ہے ہمیں، اور مجھے بولنا ضروری میں نے اس لیے سمجھا کیونکہ جب بھی کوئی غلط کرتا ہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ پھر یہاں میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ مسلمان بھائی ہیں تو ہوگا، کوئی بھائی نہیں ہے۔ بھائی صرف وہ ہے جو طریقے سے بھائی بن جائے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ظلم کرتے رہیں گے اور احتشام رضوی کے بھائی، نہ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ کس بیس پہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا اسلامک بھائی ہے۔ ارے واہ، اسلامک بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، مطلب آپ نے اتنا سیکھا ہے، اسلام سے اتنا سیکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے۔ ایک آیت مجھے دکھا دیجئے کہ اگر مسلمان ہے تو آپ کا بھائی ہے۔ بس یار ایک بات بتاؤ، پوری قرآن میں صرف ان سے پوچھتا ہوں جو حافظ قرآن ہے، صرف ان سے پوچھتا ہوں جو آج کے دور کے حافظ قرآن ہیں۔ اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتے ہو، ہے نا، حافظ جی کہلاتے ہو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آج کے دور کے مسلمان کس اسلام کو فالو کر رہے ہیں، کس نبی کو فالو کر کے چل رہے ہیں، کس نبی کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا، اس داڑھی پہ مت جانا، یہ فیشن یاد رکھو، کہیں یہاں سے کٹی ہے، کہیں یہاں سے کٹی ہے، کہیں یہاں سے کٹی ہے، کہیں وہاں سے کٹی ہے، کہیں وہاں سے کٹی ہے، یہ فیشن ہے، داڑھی نہیں، یاد رکھنا۔ اسلامک ہونا اور ہے، آج کے فیشن کو فالو کرنا اور ہے، یاد رکھنا۔ سنت کہہ کے اپنے فیشن کو کرنا فیشن ہے، دکھانا سنت کے نام پہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں یار، بند کر دو یہ طریقے، بند کر دو یہ طریقے۔ اگر تم میں دم ہے، تم میں ہمت ہے تو FIR شروع کرو یار۔ تم لوگوں کے سامنے مثال پیش ہے یار، مثال پیش ہے تمہارے سامنے۔ اعظم خان تمہارا سرپرست اعظم خان بھول گئے کتنی FIR ہوئی تھی؟ 85-86 FIR ہو گئی۔ مطلب یہ کہ بکری چوری، بھیڑ چوری، مرغی چوری کے FIR اس بندے پر ہو رہی تھی۔ کتنے دن جیل میں رہنا پڑا یاد ہے؟ کیوں؟ کیونکہ فرضی FIR ہوئی تھی۔ FIR تھی یہ میٹر کرتا تھا، فرضی تھی یہ میٹر نہیں کرتا تھا۔ یہاں پر تمہارے پاس تو پروف ہے، ایویڈنس ہے، ثبوت ہے۔ تم نے کتنی FIR کی؟ پورے بھارت میں مل کے 100 FIR ہوئی ہیں کیا؟ نہیں۔ اچھا، پورے بھارت میں مل کے کتنے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی ہے؟ کروڑوں مسلمانوں نے مخالفت کی ہے، اور 100 کی گنتی FIR میں نہیں پوری ہو پائی ہے۔ سڑکوں پر نکلنے والی لاکھوں کی بھیڑ ایک FIR نہیں کر سکی، اور ان کے خلاف لاکھوں FIR ضرور ہو چکی ہیں۔ یا طریقے سیکھ لو، اس دنیا میں رہنے کے طریقے سیکھ لو۔ راجنیتی تو تم سے ہو نہ پائی، سیاست تو تم سے ہو نہ پائی، سیاست تو تم نے سیکھی نہیں، راجنیتی تو تم نے سیکھی نہیں، اسلام سے کوسوں دور ہو تم۔ نام مسلمان ہے، اسلام سے کوسوں دور ہو۔
میں ہاتھ جوڑتا ہوں مسلمانوں کی، اس کے بعد مجھے جم کے گالیاں دینا، جم کے مجھے گالیاں دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اچھے سے اس بات کو میری اپنے ذہنوں میں اتار لینا، اس جمعے کو بھارت کے کئی جگہوں پر، کئی شہروں پر جو کچھ بھی ہوا، نماز جمعہ کے بعد جو تم نے روٹین بنایا ہے، یہ روٹین غلط ہے، یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے، اس کی میں مخالفت کرتا ہوں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کسی نبی کا طریقہ نہیں ہے، کسی نبی کی سنت نہیں ہے، کسی اسلام کی کوئی چھوی ایسی دکھا دو جو تم نے بنا کے دکھائی ہے عوام کو، یہ دنیا پورے عالم اسلام میں تم دکھا دو، میں نے دکھا دیا، اہل بیت پر پتھر چلے تھے، یہ سچ ہے، میں نے دکھا دیا، اپنی بھی حدیثیں اٹھا لو، دیکھ سمجھ لو، جان لو، پتھر چلے ہیں، اسلام کی تاریخ میں پتھر ضرور چلے ہیں، یہ سچ ہے، مگر اہل بیت پر چلے ہیں، اہل بیت پر چلے ہیں، یہ سچ ہے، چلانے والے دشمنان اہل بیت تھے، دشمنان اسلام تھے، پتھر چلانے والے اسلام کے دشمن تھے، پتھر چلانے والے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد آپ کو اس نبی کا کردار دکھانا ہے یا پتھر اٹھانا ہے۔ یاد رکھیں، مسجدوں سے نکلنے کے بعد اگر تمہیں کوئی کہے کہ یہ آتنکوادی ہیں کیونکہ یہ پتھر چلاتے ہیں، تو لعنت ہے تم پر، کیونکہ تم نے صحیح کردار نہیں دکھایا ہے۔ تم صحیح کردار دکھاؤ، اس کے بعد کوئی کہے تو اس پر لعنت ہے، لیکن اگر تم نے صحیح کردار نہیں دکھایا ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے صحیح کردار نہیں دکھایا۔ اور تمہارے پاس تو لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے کردار کو اگر تم فالو کر لو نا تو دنیا کے سب سے بہترین اور نیک انسان بن جاؤ، لیکن شاید تم نے وہ نہیں مانا، تم نے عالم اس پورے اسلام کو الگ کر دیا، تم پورے اسلام کو الگ کر کے الگ مسلمان بن گئے کہ ہم تو صاحب الگ مولوی والے مسلمان مت بنو، قرآن والے مسلمان بن کے دکھانا ہے تو دکھاؤ، مولوی والے مسلمان مت بنو۔ 50 روپے پہ آ کر کے ٹی وی ڈیبیٹ کرنے والے پر بھروسہ کر کے اسلام نہ لاؤ، دنیا کو مت دکھاؤ، یہ دکھانا ہے تو قرآن کا اسلام دکھاؤ، دکھانا ہے تو اس رسول خدا کے کردار کو دنیا میں لا کر کے اپنے اوپر وہ لا کر کے دکھاؤ کہ ہم ان کے کردار کو فالو کرتے ہیں، یہ دکھاؤ۔ معاف کرو، برا بہت لگ رہا ہوگا، لیکن بات صرف مسلمان کی ہوتی تو نہ بولتا میں، بات اسلام کی ہے اس لیے بولنا پڑتا ہے۔ اور ہندو بھائیوں، آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی حال میں سبھی مسلمانوں کو ایک جیسا مت سمجھنا، کیونکہ ہم نے بھی سبھی ہندوؤں کو ایک جیسا سمجھا نہیں۔ یاد رکھیں، یہ چند مسلمان ہیں جن کی وجہ سے سارا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام الگ ہے اور مسلمان الگ ہے، یاد رکھنا میرے ہندو بھائیوں، سکھ بھائیوں، عیسائی بھائیوں، سمجھ لینا، آج کا مسلمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے، یہ دونوں چیزیں الگ ہو چکی ہیں، ایک نہیں ہے۔ یہ مسلمان اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، مسجدوں میں سر جھکا لینا، سجدے کر لینا، اگر اپنے آپ کو اسلامک سمجھ رہے ہیں تو غلط ہے، یہ غلط ہے۔ شیطان بھی نماز پڑھتا تھا، اور شیطان سے زیادہ عبادت تو کوئی نہیں کر سکتا جتنی عبادت شیطان نے کی تھی، کوئی نہیں کر سکتا اتنی عبادت، یاد رکھنا۔ لیکن حرکتیں دیکھ، اپنے دربار سے کیوں نکال کر پھینک دیا گیا اسے؟ بتائیے، عبادت کرتا تھا، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا وہ تھا، لیکن اس کے پاس صحیح طریقہ نہیں تھا، اس نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا بہتر نہیں سمجھا تھا، اس وجہ سے۔ یہ بات مسجد میں بول کر دیکھ، انچل شکلا جی، میں جن سے بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ انچل شکلا جی، جن کے لیے میں بول رہا ہوں وہ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ مسجد میں بولوں گا تو صرف اس مسجد میں بیٹھے لوگ سنیں گے، یہاں بول رہا ہوں تو تم جیسے لوگ شیئر کر کے اور لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں جن سے بول رہا ہوں انہیں سمجھنے دو، زیادہ زبردستی انگلی کرنے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک؟ شکریہ۔ یاد رکھنا، اس رسول کے کردار کو اس دنیا کو ضرور دکھانا، جس رسول کے ناموس کی حفاظت کی بات کر رہے ہو
اسی رسول کے کردار کو اس دنیا کو دکھانا شروع کر دو کہ آخر اس کا کردار تھا کیا، آخر وہ اللہ کا نبی اس دنیا میں کیا میسج لے کے آیا تھا، یہ بتا دو اس دنیا کو، اس دنیا کو یہ سمجھا دو، اس دنیا کو یہ بتا دو کہ اسلام صحیح کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، اسلام نے ہمیں طریقے کیا بتائے ہیں، طریقہ کیا ہے اسلامی۔ آپ کی نگاہیں جھکی ہونی چاہیے اس وقت جس وقت آپ کے سامنے کوئی عورت ہو، سوچا ہے آپ نے؟ انچل شکلا جس دن چاہیے اس دن اپنے بڑے بڑے پنڈتوں کو لے کر کے آنا اور اسلامک طریقے سے میں بحث کروں گا، آ کے کر لینا، بیچ میں انگلی کرنے کی کوشش نہ کرو، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ انچل شکلا میں تم سے ہاتھ جوڑتا ہوں، جن کی بات کر رہا ہوں ان سے بات کرنے دو، تم اپنے ودوانوں کو لے آنا، پھر مجھ سے جب چاہے تم بحث کر لینا، یہاں پر بحث بازی کرنے کی کوشش نہ کرنا، جن سے بات کر رہا ہوں انہیں کرنے دو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے، پلیز مان جاؤ اس بات کو۔ جب چاہو مجھے انوائٹ کر لینا، اپنے ودوانوں کو بلا لینا، اس کے بعد مجھ سے بحث کر لینا، جب تک اسلام نہ سمجھو تب تک کہ زبردستی انگلی مت کر دینا۔ اور تم کیا اسلام سمجھو گے، تم کیا اسلام سمجھو گے جب یہ مسلمان اسلام نہ سمجھ پائے، تم کیا سمجھو گے یار؟ تو اس لیے چپ رہنا ورنہ بلاک مار دوں گا صاحب، ٹھیک ہے؟ میں جن سے بات کر رہا ہوں مجھے مسلمانوں کو اسلام سمجھانا ہے پہلے، کیونکہ آج کا میں نے پھر بتا دوں گا، انچل شکلا جی تم بھی سن لو، آج کا اسلام اور مسلمان دونوں الگ ہو چکا ہے، مسلمان ادھر نکل چکا ہے، اسلام ادھر ہے، یاد رکھنا، ساتھ میں چل ہی نہیں رہا ہے۔ تو اسلام کیا جانو گے آپ اسلام تب جانو گے جب ہمارا کردار دیکھو گے۔ ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہم نکلتے چلتے آپ کو دھکا مار کے جائیں گے، آپ یہی سمجھو گے یہی اسلام سکھاتا ہے نا؟ تو آج کا مسلمان یہی کر رہا ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ اسلام غلط ہے۔ میرے بھائی اسلام غلط نہیں ہے، مسلمان غلط ہے، یاد رکھنا، آپ کا دھرم غلط نہیں ہے، سناتن دھرم غلط نہیں ہے۔ سناتن دھرم کو جو لوگ فالو کرنے کی بات کرتے ہیں اور فالو نہیں کر رہے ہیں، فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ غلط ہے، اس لیے مان جانا میرے بھائی پلیز۔ ظلم بڑے بھائی ضرور کرنا بھی گناہ ہے، اچھا یعنی کہ ظلم کرنا بھی گناہ ہے اور اسے بڑا ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ بے شک ظلم سہنا گناہ ہے، بے شک صحیح کہا آپ نے کہ ظلم سہنا گناہ ہے۔ ایک بات مجھے بتائیں گے، بہتر آپ سمجھتے ہیں یا بہتر نبی اور آل نبی سمجھتے ہیں؟ یہ بتا دیں مجھے کوئی عالم اسلام کا بندہ اٹھ کر کے یہ بتا دے کہ اسلام کو بہتر آپ نے سمجھا ہے یا آل نبی نے سمجھا ہے، مجھے یہ بتا دیں، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے اسلام کو بہتر سمجھا ہے یا آل نبی نے بہتر سمجھا ہے؟ صرف اتنا جواب دے دیں، آپ کے ہر سوال کا جواب یہی مل جائے۔ بے شک گناہ ہے ظلم سہنا، لیکن ظلم کا ویرودھ کیسے کرنا ہے یہ بھی طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے چھوڑ دیا کہ جاؤ اپنے مرضی سے، نہیں، اسلام نے اس کا طریقہ سکھایا ہے، ویرودھ کرنے کا، مخالفت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اسلام نے، بار بار سکھایا ہے اسلام نے، لیکن شاید آپ لوگوں نے ارطغرل غازی سے سیکھا ہے۔ ہارون بھائی کہہ رہے ہیں آل نبی نے، بے شک، بہت شکریہ، بے شک آپ نے ارطغرل غازی سے اسلام لیا ہے۔ ارطغرل غازی سے اسلام مت لو میرے بھائی، ارطغرل غازی سے اسلام مت لو، یاد رکھنا، وہ ایک سیریل ڈرامہ، پاکستانی ڈرامہ ہے، یاد ہونا چاہیے آپ کو، وہ ایک ترکی ڈرامہ ہے جو پاکستان میں اردو میں ڈبنگ ہوئی اس کی۔ جان نچھاور کرنے کو تیار ہے تو جائیے گلا کاٹ دیجئے، جائیے چوراہے پر اپنا گلا کاٹ دیجئے، کھڑے ہو جائیے۔ یہ طریقہ ہے کیا جان نچھاور کرنے کا؟ مطلب آپ جان نچھاور کر دیں گے، لیکن جس کے لیے آپ اپنی جان نچھاور کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے کردار کو دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ جو کچھ تم نے کیا یہ غلط کیا، ہمارے نبی کا کردار یہ نہیں بلکہ یہ تھا جو ہم کر کے دکھائیں گے، یہ نہیں دکھاؤ گے۔ اپنی جان دے دینا مناسب ہے، لیکن ان کے کردار کو عام کر دینا مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ کمال کے مسلمان ہونا آپ، جوش میں مت آؤ، لیڈروں کے کہنے میں مت آؤ۔ اگر کوئی آپ کا لیڈر ہوتا تو آج یہ پتھر بازیاں نہ ہوئی ہوتی، نماز جمعہ کے بعد پتھر نہ چلا کرتے۔ سوال یہ ہے کہ ہر نماز جمعہ کے بعد کوئی بھی پروٹیسٹ، کوئی بھی پردرشن ہوتا ہے تو اس کا طریقہ صرف پتھر بازی کیوں، اس کے طریقے کچھ اور کیوں نہیں؟ سوال یہ،
اور اسلام میں وہ کون سی تاریخ تھی جس میں ویرودھ کرنے کا مطلب پتھر بازی ہوا کرتا تھا، مخالفت کرنے کا مطلب پتھر بازی ہوا کرتا تھا؟ تو میری نظر میں جو اسلام میں ایک تاریخ آئی ہے، جو میری نظر میں ایک تاریخ ہے پورے عالم اسلام میں، پوری اسلام کی ہسٹری میں جو ایک تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ آل رسول پر پتھر مارے گئے تھے، دشمنان اہل بیت اپنی مخالفت دکھا رہے تھے، اور عالم اسلام میں پورے عالم اسلام کے لوگ، یعنی جن گلیوں سے آل نبی نکالے جا رہے تھے ان پہ پتھر بازیاں ہو رہی تھی۔ یہ مخالفت تھی، آل نبی سے مخالفت دکھا رہے تھے پتھر مار کر کے۔ وہی تاریخ مجھے ملتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آل رسول نے کبھی پتھر چلایا ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ صحابی رسول نے کبھی پتھر چلایا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کے نالج میں ہے تو مجھے بتائیں، کیونکہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہمارا فرض ہے، ہم پر واجب ہے۔ اگر کوئی تاریخ آپ کی نگاہوں میں ہے کہ کسی نبی نے پتھر چلایا ہے، آل نبی نے پتھر چلایا ہے، تو مجھے بتائیں، میں بھی مانوں اس بات کو، اس کے بعد کہوں کہ آپ نے جو پتھر چلایا ہے اسلامک تاریخ ہے، اسلام کی سنت پوری کر رہے ہیں آپ۔ تو سرکار تو یہی چاہتی تھی نا کہ آپ انگلی کریں، آپ غلط طریقہ اپنائیں، اسلام کو بدنام کریں، اور اس کے بعد ہم آ کر کے ثابت کر دیں کہ آپ کا اسلام غلط ہے نا، مسلمان غلط ہے، آتنکوادی ہے، اگروادی ہے۔ ان کو تو مل گیا نا، دیکھا آپ نے انچل شکلا کو، ظاہر سی بات ہے آپ کے کردار کو دیکھ کر کے ہی انچل شکلا نے اسلام سمجھا ہوگا۔ ہماری قرآن تو پڑھنے نہیں آئے تھے یہ، ہے نا، کتابیں تو پڑھنے نہیں آئے تھے یہ، اس کا صحیح ترجمہ کرنے تو نہیں آئے تھے یہ۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پتھر باز ہے، کہہ دیا۔ بھائی تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں عتیق موسیٰ بھائی، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں سرکار کے فیور میں آ کے بیٹھا ہوں، یہاں پہ میں سرکار کے فیور میں بیٹھا ہوں، میں نوپور شرما کے فیور میں معذلہ بیٹھا ہوں؟ نہیں نا، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو پورا سمجھیے، پہلے میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے۔ میں نے کہا ہے جو مسلمان کر رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے، مخالفت غلط نہیں ہے، طریقہ غلط ہے، طریقوں کو بدلیے اپنے، اسلامک طریقہ نہیں ہے یہ، اسلامک طریقہ اپنائیے، کردار کو لے کے آئیے۔ نہیں، ٹائم نہیں میرے پاس، انچل صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، زبردستی انگلی کرنے کی کوشش مت کرو، جب تمہارا من ہو تو مجھے انوائٹ کر لینا، اپنے ودوانوں کو بلا لینا، میں بات کر لوں گا۔ میں نے کہا ہے، اب میں نہیں دیکھوں گا، ٹھیک؟ آپ کے کسی کمنٹس کو میں نہیں دیکھوں گا، میں نے ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہا ہے، اب بھی آپ نہیں سمجھ رہے تو آپ کی مرضی، میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے آپ سے ہاتھ جوڑ کے پہلے ہی کہہ رکھا ہے۔ اب میں آپ کو اگنور کروں، میں بھی مخالفت کرتا ہوں، اور آپ کیا مخالفت کریں گے؟ آپ نے کتنی ایف آئی آر کی بتائیے، ایک ایف آئی آر دکھائیے آپ۔ میں نے کہا نا کہ بھارت کی ہر مسجد سے ایک ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، ہوئی کیا؟ اب کہہ دو کہ صاحب ایف آئی آر کیسے ہوتی، کارروائی تو ہو نہیں رہی ہے، کیا کریں گے؟ اپنے من سے یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ کیا کریں گے؟ سنویدھان، قانون کیا کہتا ہے وہ اپناؤ، فیصلہ آنے دو۔ اور شاید بھول گئے کہ جس رسول کے ناموس کی بات کر رہے ہو نا، اسی رسول کی یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ تو پھر کس بیس پہ ہم اپنے وطن میں پتھر چلائیں گے؟ کس بیس پہ ہم اپنے وطن کو دنیا کی نگاہوں میں شرمسار کر دیں گے؟ ہم شرمسار ہیں کہ بھارت سرکار نے ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو دنیا کے سامنے غلط پیش کیا ہے، ہم شرمسار ہیں آلریڈی۔ ہمارے اس وطن کو جو ہماری جان ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں وہ بدنام ہو چکا ہے، ہم شرمسار ہیں آلریڈی۔ اب ہم بھی چلیں بدنام کر دیں اس ملک کو، ہم بھی چلیں پتھر اٹھا لیں اور اپنے اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کو بھی بدنام کر دیں۔ موت کو دعوت دینا اور شہید ہونا بہت بے شک سچ ہے، بے شک سچ ہے۔ جا کر کے کنویں میں کود جانا اور یہ کہنا کہ میں نے رسول کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، اس کی مخالفت میں میں جا کے کنویں میں کود گیا، اس کو شہادت نہیں کہتے ہیں۔ مجھے گالیاں دینا اس کے بعد، ہندو بھائی مجھے یہ کہہ کے گالی دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، ملا ہے، اور مسلمان یہ کہہ کے گالی دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دشمن ہے، پبلسٹی کے لیے یہ بولتا ہے۔ لیکن میں جو بول رہا ہوں کسی حدیث، کسی قرآن سے ثابت کر دو کہ میں غلط بول رہا ہوں، میں دھرم پریورتن کر لوں گا، چیلنج ہے۔ چلو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، معاف کرنا، دل کرے گا تو
لیکن جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دینا کہ تم اسلامک نہیں ہو، تم اپنے طور طریقے سے، اپنے مولویوں کے طور طریقے سے اسلام فالو کر رہے ہو، تم اسلامک نہیں ہو، یہ ثابت کر دو، کیونکہ تم اسلام فالو نہیں کر رہے ہو۔ آج کا مسلمان 95% مسلمان اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، یہ یاد رکھنا۔ 95% مسلمان اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، یاد رکھنا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ جے ہند، جے بھارت ہو۔ دل کرے گا تو اس ویڈیو کو سب تک پہنچانا، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، سب تک پہنچانا دل کرے گا تو، کیونکہ میں نے اس میں ماں بہن کی گالیاں تو نہیں دی ہیں جو آپ خوب فیمس کرو گے مجھے، اس میں آپ اس لیے فیمس نہیں کرو گے کیونکہ آپ کی ہی کور دبی ہوئی ہے، لیکن ریکویسٹ ہے کر لینا تو اچھا ہو۔